बकरा में इरशाद फरमाता है, रमज़ान का महीना जिसमें कुरान पाक उतरा, जिसमें लोगों के लिए हिदायत और रहनुमाई और फैसले की रोशन बातें हैं, तो तुम में से जो कोई भी ये महीना पाए तो ज़रूर इसके रोज़े रखे, और जो बीमार या सफ़र में हो तो उतने दिनों के रोज़े और दिनों में रखे। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का लाख लाख शुक्र एहसान खैरियत से हूँ। और इंशाअल्लाह जिस वीडियो पर रिएक्शन देने आ रहे हैं, नूर हदीस चैनल का नाम है। इनके चैनल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। आप लोग इनका चैनल सब्सक्राइब करिएगा और मेरी वीडियो को एंड तक देखिएगा। दोस्तों, रमज़ान शरीफ बस आने ही वाले हैं कुछ दिनों में, और इंशाअल्लाह मैं चाहता हूँ हम रमज़ान में बहुत जल्द ही पहुँचने वाले हैं। बस अल्लाह ताला हमारी ज़िंदगी इतनी दे कि हमें रमज़ान मिले, और इस रमज़ान के सदक़े में, उसके तुफ़ैल में हम सब गुनाहगारों की गुनाहों को माफ़ कर दे और हमें जन्नतुल फिरदौस में आला से आला मुकाम अता फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। दोस्तों, रमज़ान शरीफ बड़ा रहमतों वाला, बरकतों वाला महीना है, और रमज़ान एक ऐसा मुक़द्दस महीना है जो अल्लाह ताला ने इस उम्मत को दिया है। और ये रोज़े क्यों फ़र्ज़ हैं, और रमज़ान में ही कुरान शरीफ भी उतरा है, तो इस महीने की तमाम फजीलतें हैं, बरकतें हैं, रहमतें हैं, जिसको आप गिन नहीं सकते। जितना चाहे सवाब लूट ले, कमा ले दोस्तों, क्योंकि ये महीना एक ऐसा महीना है कि अल्लाह ताला अपने रहमत के सारे दरवाज़े खोल देता है। बेशुमार रहमतें आपके ऊपर नाजिल होती हैं। इसमें रिस्क अल्लाह ताला बढ़ा देता है, हर चीज़ में इजाफ़ा कर देता है। आप किसी को 1 रुपया मदद करेंगे तो आपके 70 से ज़्यादा मतलब उसको नेकियां मिलेंगी। तो 1 का 70 का मामला रहता है। तो जितना हो सके इस महीने इबादत करिए, अल्लाह को राज़ी करिए, अपने गुनाहों की मग़फ़िरत करवा लीजिए अल्लाह से, यानी कि जन्नत हासिल कर लीजिए। और जितना हो सके दोस्तों सदका खैरात करिए। ज़कात के मुस्तहिक़ हैं तो ज़कात निकालिए, और कोशिश करें कि पहले से पहले अगर आप इंतज़ाम कर दें किसी भी गरीब लोगों का, जो भी आपके अड़ोस पड़ोस में है, रिश्तेदारों में है, महल्ले में है, कि अगर किसी कोई परेशान है तो उसको पैसे से मदद कर दें, या उसका घर में राशन पानी पहुंचाएं, ताकि वो भी अच्छे से रोज़ा रख सके, अच्छे से रोज़ा खोल सके, सहरी का उसका इंतज़ाम हो सके। तो ये सब काम करिए ताकि अल्लाह आपसे राज़ी होगा। तो इंशाअल्लाह मैं चाहता हूँ अल्लाह आपको और ज़्यादा रिस्क में अता करेगा, आपका ज़्यादा और ज़्यादा रिस्क में इजाफ़ा करेगा, और ज़्यादा खैर बरकत करेगा। क्योंकि ये महीना इसीलिए ही आता है। ये महीना खाली खाने पीने के लिए दोस्तों नहीं आता। इंसान अपनी बख्शिश, अपनी मग़फ़िरत करवा ले, इस वजह से ये महीना आता है कि मुसलमान सुधर जाएँ, कि आने वाला रमज़ान फिर उसको मिले ना मिले, इसी महीने को अपना आखिरी महीना समझ के अपनी मग़फ़िरत करवाएं अल्लाह ताला से। अल्लाह ताला ज़रूर इंशाअल्लाह मैं चाहता हूँ आपको माफ़ करेगा। तो आइए दोस्तों, ये रमज़ान टॉपिक पर मेरी वीडियो सुनते हैं पूरा एंड तक, और इस पर अमल ज़रूर करिएगा, शेयर करने की कोशिश करिएगा, ताकि हर अच्छी बात शेयर करिए तो लोगों तक पहुँचेगी, तो लोग उस पर अमल करेंगे, तो हम सब उसके सवाबदार होंगे इंशाअल्लाह मैं चाहता हूँ। तो चलिए पहले हम लोग वीडियो देखते हैं, फिर उसके बाद बात करते हैं। बकरा में इरशाद फरमाता है, रमज़ान का महीना जिसमें कुरान पाक उतरा, जिसमें लोगों के लिए हिदायत और रहनुमाई और फैसले की रोशन बातें हैं, तो तुम में से जो कोई भी ये महीना पाए तो ज़रूर इसके रोज़े रखे, और जो बीमार या सफ़र में हो तो उतने दिनों के रोज़े और दिनों में रखे। अल्लाह तबारक व ताला तुम पर आसानी चाहता है और तुम पर दुश्वारी नहीं चाहता, और इसीलिए कि तुम गिनती पूरी करो और अल्लाह तबारक व ताला की बड़ाई बयान करो, इस बात पर कि अल्लाह तबारक व ताला ने तुम्हें हिदायत दी, और ताकि तुम शुक्रगुजार बन जाओ। प्यारे दोस्तों, माह रमज़ान की हकीकत क्या है? अल्लाह तबारक व ताला ने रमज़ानुल मुबारक के रोज़े मुसलमानों पर क्यों फ़र्ज़ किए, और रोज़े के फ़र्ज़ होने की वजह क्या है? रोज़ा रखने से इंसान को क्या मिलता है, और क्या रमज़ानुल मुबारक में रिज़्क़ को बढ़ा दिया जाता है, और रमज़ानुल मुबारक के मुबारक इस महीने में अल्लाह तबारक व ताला की रहमतें किस तरह नाजिल होती है, और रमज़ानुल मुबारक के मुक़द्दस महीने में शैतान को कैद क्यों कर दिया जाता है? इस मुक़द्दस माह मुबारक में अल्लाह तबारक व ताला कितने लाख लोगों को बख्श देता है? अल्लाह तबारक व ताला अपने बंदों पर इस माह मुक़द्दस में वो कौन कौन से 5 ख़ास करम फरमाता है जो इससे पहले किसी उम्मत पर नहीं फरमाए? और रमज़ान की हर मुक़द्दस और बाबरकत रात में कितने हज़ार लोगों को बख्श दिया जाता है, और कितने लाख लोगों को जहन्नम से आज़ादी मिलती है? और वो कौन से बदकिस्मत लोग हैं जिनको इस मुक़द्दस महीने में भी नहीं बख्शा जाता? और रमज़ानुल मुबारक में गुनाह करने वाले लोगों के लिए हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने कौन कौन से दर्दनाक अज़ाबात बतलाए? प्यारे दोस्तों, इन तमाम तर सवालात के जवाबात कुरान और हदीस की रोशनी में आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। लिहाजा आपसे गुजारिश है कि हमारी इस वीडियो को आप पूरा ज़रूर देखें, और इस वीडियो को एक लाइक करें, ताकि लाइक करने से ये वीडियो हर तरफ पहुँच जाती है। प्यारे दोस्तों, माह रमज़ानुल मुबारक के 4 नाम हैं: माह रमज़ान, माह सबर, माह मुआशात और माह उशअते रिज़्क़।
اس کو صبر اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ روزہ دار روزہ رکھ کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے صبر کرتا ہے، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس روزے دار کو اس صبر کا بدلہ دیتا ہے، جس طرح کے اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا بدلہ ہوں۔ ماہ معاشات کا معنی بھلائی کرنا، چونکہ اس مہینے میں تمام مسلمان خاص طور پر اپنے رشتہ داروں سے بھلائی کرتے ہیں اور زیادہ سے زیادہ ثواب حاصل کرتے ہیں، اسی لیے اس کو ماہ معاشات کہا جاتا ہے۔ ماہ اشعت رزق، اس مہینے کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ انسانوں کے رزق کو بڑھا دیتا ہے اور غریب لوگ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتیں کھاتے ہیں، اسی لیے اس کو ماہ اشعت رزق کہا جاتا ہے۔ حضرت سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب ماہ رمضان کی پہلی رات آتی ہے تو آسمانوں کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور پھر آخری رات تک وہ دروازے بند نہیں کیے جاتے۔ جو کوئی بندہ اس ماہ مبارک کی کسی بھی رات میں نماز پڑھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ہر سجدے کے بدلے میں اس کے لیے 1500 نیکیاں لکھتا ہے، اور اس کے لیے جنت میں سرخ یاقوت جو ایک قیمتی پتھر ہے اس سے اس کا محل بنایا جاتا ہے۔ اور آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو کوئی ماہ رمضان کا پہلا روزہ رکھتا ہے تو اس کے پہلے کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، اور اس کے لیے صبح سے شام تک 70,000 فرشتے مغفرت کی دعائیں کرتے ہیں، اور رات اور دن میں جب بھی وہ سجدہ کرتا ہے تو اس کے ہر سجدے کے بدلے میں جنت میں ایک ایسا درخت لگایا جاتا ہے جو اتنا بڑا ہوتا ہے کہ ایک گھڑ سوار اس کے سائے میں 500 سال تک گھوڑا چلاتا رہے۔ حضرت سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری امت کو ماہ رمضان میں 5 چیزیں ایسی عطا کی گئی جو مجھ سے پہلے کسی نبی کو نہ ملی۔ نمبر 1، جب ماہ رمضان المبارک کی پہلی رات ہوتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی طرف نظر رحمت فرماتا ہے، اور جس کی طرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی نظر رحمت ہو جائے اسے کبھی بھی عذاب نہ دے گا۔ نمبر 2، شام کے وقت روزے دار کے منہ سے جو بو آتی ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک مشک کی خوشبو سے بھی بہتر ہے۔ اور نمبر 3، فرشتے دن رات روزے دار کے لیے مغفرت کی دعائیں کرتے رہتے ہیں۔ اور نمبر 4، اللہ تبارک و تعالیٰ جنت کو حکم فرماتا ہے کہ میرے نیک بندوں کے لیے تیار ہو جا، بہت جلد وہ دنیا کی تکلیفوں اور پریشانیوں سے میرے گھر اور رحمت میں سکون پائیں گے۔ اور نمبر 5، جب ماہ رمضان المبارک کی آخری رات آتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ سب کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ اس وقت حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک شخص نے کھڑے ہو کر عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، کیا وہ لیلۃ القدر ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نہیں، کیا تم نہیں دیکھتے کہ مزدور جب اپنے کاموں سے فرصت ہو جاتا ہے تو اس کو مزدوری دی جاتی ہے۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 5 نمازیں اور جمعہ اگلے جمعے تک اور ماہ رمضان اگلے ماہ رمضان تک گناہوں کا کفارہ ہے، جب تک کہ گناہ کبیرہ سے بچا جائے۔ حضرت سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رمضان شریف کی ہر رات آسمان میں صبح و صادق تک ایک اعلان کرنے والا فرشتہ یہ اعلان کرتا ہے، اے بھلائی مانگنے والے ارادہ مضبوط کر لے اور خوش ہو جا، اور اے برائی کا ارادہ رکھنے والے برائی سے رک جا۔ ہے کوئی معافی مانگنے والا جس کو معاف کر دیا جائے، ہے کوئی توبہ کرنے والا کہ اس کی توبہ قبول کی جائے، ہے کوئی دعا مانگنے والا کہ اس کی دعا قبول کی جائے، ہے کوئی سائل کہ اس کا سوال پورا کیا جائے۔ اللہ تبارک و تعالی رمضان المبارک کی ہر رات میں افطار کے وقت 60,000 گنہگاروں کو جہنم سے آزاد کر دیتا ہے، اور عید کے دن سارے مہینے کے برابر گنہگاروں کو بخش دیا جاتا ہے۔ اور ایک دوسری روایت میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ماہ رمضان المبارک کے ہر دن میں اللہ تبارک و تعالیٰ 10 لاکھ لوگوں کو جہنم سے آزاد کر دیتا ہے۔ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ماہ رمضان میں روزانہ افطار کے وقت 10 لاکھ ایسے گنہگاروں کو جہنم سے آزاد کر دیتا ہے جن پر گناہوں کی وجہ سے جہنم واجب ہو چکا ہوگا، اور جمعہ کے دن اور رات کی ہر گھڑی میں ایسے 10 لاکھ گنہگاروں کو جہنم سے آزاد کیا جاتا ہے جو اللہ کے عذاب کے حقدار بن چکے تھے۔ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب رمضان المبارک کی پہلی رات آتی ہے تو عرش عظیم کے نیچے سے مسیرہ نامی ہوا چلتی ہے جو جنت کے درختوں کو پتوں کو ہلا دیتی ہے۔ اس ہوا کے چلنے سے ایسی خوبصورت آواز پیدا ہوتی ہے کہ اس سے بہتر آواز آج تک نہیں سنی گئی۔ اس خوبصورت آواز کو سن کر بڑی بڑی آنکھوں والی خوبصورت حوریں ظاہر ہوتی ہیں، جہاں تک کہ وہ جنت کے اونچے محلات پر کھڑی ہو جاتی ہے
اور وہ حوریں کہتی ہے کہ ہے کوئی جو ہم کو اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگ لے اور ہمارا نکاح اس سے ہو جائے۔ پھر وہ حوریں دروگائے جنت سے کہتی ہے کہ آج یہ کیسی رات ہے۔ اس وقت جنت کے دروگا حضرت رضوان علیہ السلام حوروں سے کہتے ہیں یہ ماہ رمضان المبارک کی پہلی رات ہے، جنت کے دروازے امت محمدیہ کے روزے داروں کے لیے کھول دیے گئے ہیں۔ پیارے دوستو، روایت میں آتا ہے کہ جب رمضان المبارک کا مہینہ آتا ہے تو نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا رنگ مبارک بدل جاتا اور آپ عبادت زیادہ کرتے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں خوب دعائیں مانگا کرتے۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب رمضان آتا ہے تو جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور دوزخ کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور شیاطین کو زنجیروں میں جکڑ دیا جاتا ہے۔ پیارے دوستو، اور رمضان المبارک کا مہینہ وہ بابرکت مہینہ ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتا ہے کہ میرا بندہ زیادہ سے زیادہ میری عبادت کرے اور میری رضا حاصل کر لے۔ اسی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ رمضان المبارک میں شیاطین کو قید کر دیتا ہے تاکہ شیطان مردود میرے اور میرے بندے کے راستے میں نہ آئے، میری عبادت کر کے زیادہ سے زیادہ میرا نزدیکی حاصل کر لے۔ لیکن بدنصیب ہے وہ لوگ جو اس ماہ مقدس میں بھی اپنی خواہشات کے پیچھے لگے رہتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا والے کام چھوڑ دیتے ہیں اور اس ماہ مقدس کو بھی گناہوں کے اندر گزار دیتے ہیں، جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ شیطان کو بھی اس پاک مہینے میں قید فرما دیتا ہے۔ اس کے باوجود بھی لوگ گناہوں میں ڈوبے رہتے ہیں۔ پیارے دوستو، حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو لوگ اس بابرکت مہینے میں بھی اپنی بخشش نہ کروا سکے تو وہ کب کروائیں گے؟ پیارے دوستو، جو لوگ ماہ رمضان المبارک میں بھی گناہوں سے باز نہیں آتے، اس کے بارے میں حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا؟ چنانچہ حضرت سیدنا ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری امت ذلیل و رسوا نہ ہوگی جب تک وہ ماہ رمضان کا حق ادا کرتی رہے گی۔ تو حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کیا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، رمضان کے حق کو ضائع کرنا اور امت کا ذلیل و رسوا ہونا کیا ہے؟ تو نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ماہ رمضان میں حرام کاموں کا کرنا، اور پھر فرمایا کہ جس نے ماہ رمضان میں زنا کیا یا شراب پی تو اگلے رمضان تک اللہ تبارک و تعالیٰ اور جتنے اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرشتے ہیں سب اس پر لعنت کرتے رہیں گے۔ پس اگر یہ شخص اگلے ماہ رمضان سے پہلے مر گیا تو اس کے پاس کوئی ایسی نیکی نہ ہوگی جو اسے جہنم کی آگ سے بچا سکے۔ پس تم ماہ رمضان کے معاملے میں ڈرو، کیونکہ جس طرح اس ماہ رمضان کے مہینے میں نیکیاں بڑھا دی جاتی ہے اسی طرح گناہوں کا بھی معاملہ ہے۔ پیارے دوستو، اب بات کرتے ہیں کہ روزہ رکھنے کا مقصد کیا ہے اور روزہ کس پر فرض ہے اور وہ کون سے لوگ ہیں جن کو رمضان میں روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے۔ چنانچہ اس کے متعلق اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک کی سورہ بقرہ میں ارشاد فرماتا ہے، اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جیسے کہ اگلوں پر فرض کیے گئے تھے، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ، اور یہ گنتی کے دن ہے تو تم میں جو کوئی بیمار ہو یا سفر میں ہو تو اتنے روزے اور دنوں میں رکھے، اور جنہیں اس کی طاقت نہ ہو تو اس کے بدلے میں ایک مسکین کو کھانا، اور پھر جو اپنی طرف سے نیکی زیادہ کرے تو اس کے لیے بہتر ہے، اور روزہ رکھنا تمہارے لیے زیادہ بھلا ہے اگر تم جانو۔ پیارے دوستو، قرآن پاک کی اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے روزہ رکھنے کا مقصد بیان فرمایا کہ اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے تاکہ تم متقی اور پرہیزگار بن جاؤ۔ اسی آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں کا بھی ذکر فرمایا جن کو رمضان میں روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اگر تم بیمار ہو یا سفر پر ہو۔ اس آیت کریمہ سے پتہ چلا کہ مسافر پر روزہ فرض نہیں، جو شرعی سفر پر ہو اس کو روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے، اور جو اتنا بیمار ہو کہ روزہ نہیں رکھ سکتا اس کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے روزہ چھوڑنے کی اجازت عطا فرمائی ہے۔ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ میں تم لوگوں پر تنگی نہیں چاہتا، آسانی چاہتا ہوں۔ پیارے دوستو، جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر مسلمان پر نماز فرض فرمائی، اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے ماہ رمضان المبارک کے روزے بھی فرض فرمائے، اور یہ ہر مسلمان مرد و عورت عاقل بالغ پر فرض ہے۔ اب دوستو، رمضان ختم ہونے سے پہلے آپ کو یہ 3 کام ضرور کرنے ہیں۔ رمضان المبارک اللہ کا عطا کیا ہوا ایک خوبصورت لمحات والا مہینہ اب ہم سے رخصت ہو رہا ہے اور اپنے پیچھے عید کی خوشخبری چھوڑ کر جا رہا ہے، لیکن کیونکہ رمضان کا آخری دن جب آئے گا تو ہم لوگوں کو ان 3 باتوں کا خیال رکھنا چاہیے۔ پہلا ہے شکر۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو روزے رکھنے کی توفیق دی اور اس پورے مہینے عبادتوں میں مشغول رہنے کی توفیق دی، اس کا شکریہ ضرور ادا کریں، کیونکہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو روزہ نہیں رکھ رہے تھے یا رکھنا چاہتے تھے لیکن کسی بیماری یا مجبوری کی وجہ سے نہیں رکھ پائے۔ تو اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو رمضان کا حق ادا کرنے کی توفیق دی ہے تو آپ پر شکرانہ واجب ہے۔ نمبر 2، استغفار۔ استغفار کا مطلب ہوتا ہے اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی چاہنا۔ جس طرح حرم شریف جیسی جگہ پر کیے گئے گناہ کا عذاب کئی گنا ہوتا ہے، اسی طرح رمضان جیسے مقدس مہینے میں اگر ثواب کئی گنا ملتا ہے تو عذاب بھی کئی گنا ہوتا ہے، اور پھر انسان تو خطاؤں اور غلطیوں کا پتلا ہے ہی، اس سے غلطیاں ہو جاتی ہے، کبھی جان بوجھ کر اور کبھی انجانے میں۔
اس لیے ہمیں چاہیے کہ رمضان ختم ہونے سے پہلے اللہ سے اپنے گناہوں کی بخشش چاہے، کیونکہ ابھی رحمت کی بارش تھمی نہیں ہے، اس کا بھرپور فائدہ اٹھائے۔ نمبر 3، انعام کی رات کی عبادت۔ عید کی چاند رات ایک عبادت کی رات ہوتی ہے جس کا نام لیلۃ الجائزہ ہے، جس کا مطلب ہے انعام کی رات، اور اس رات میں اللہ تعالیٰ پورے مہینے میں کی گئی عبادتوں کا انعام عطا فرماتے ہیں، اور یہ کہتے ہیں کہ ہے کوئی مجھ سے مانگنے والا جس کو میں عطا کروں، اور ہے کوئی بخشش مانگنے والا جس کو میں بخش دوں۔ تو ایسا بہترین موقع پورے سال نہیں آئے گا، اس کو غنیمت جانے اور اس کو شاپنگ اور دوسرے غیر ضروری کاموں میں نہ لگائے، اور چاند رات کو سونے سے پہلے رات کا تھوڑا سا حصہ اللہ کی عبادت اور دعا میں لگا دے۔ کچھ کہا نہیں جا سکتا کہ یہی رات آپ کی زندگی کے لیے بہت اہم ثابت ہو جائے۔ تو دوستوں، یہ تھا ہمارا ایکشن جو آپ نے دیکھا رمضان کے ٹاپک پہ۔ بڑی بہترین ویڈیو تھی دوستوں، بڑی پیاری ویڈیو تھی یہ، کہ یہ مہینہ کتنی فضیلتوں والا ہے، کتنی برکتوں والا ہے، کتنی رحمتوں والا ہے۔ اس مہینے میں قرآن نازل ہوا تھا دوستوں، اور قرآن ایک ایسی کتاب ہے، یعنی کہ ہدایت کی کتاب ہے قرآن۔ جس نے قرآن کو پڑھا، سمجھ کے پڑھا، اور اس نے عمل کر لیا، سمجھ لیجیے اس کو دنیا یہ اچھی نہیں لگے گی، بس وہ یہی سوچے گا کہ کب میں اللہ سے جا کے ملوں۔ تو یہ ہے قرآن۔ تو قرآن کو سمجھ کے پڑھیں اور ایک دم صحیح سے پڑھیں ترجمے کے ساتھ، تو آپ کو انشاءاللہ زندگی جینے کا طریقہ پتہ چل جائے گا کہ اللہ قرآن سے کیا فرما رہا ہے، مطلب ہم سے کہ ہم نے یہ رمضان کیوں دیا ہے، کس وجہ سے دیا ہے، اپنے گناہوں کی مغفرت کروا لو۔ اور یہ مہینہ جسے ملا اور وہ جہنم سے نجات نہیں پا سکا، تو سمجھ لیجیے وہ ہلاک ہو گیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ تو دینے کے لیے ہی بیٹھا ہے، اللہ تعالیٰ دینے کے لیے ہی بیٹھا ہے۔ یہ سمجھ لیجیے اس مہینے کی اتنی فضیلتیں ہیں کہ آپ گن نہیں پائیں گے۔ پہلا عشرہ رحمت کا، دوسرا مغفرت کا، تیسرا جہنم سے نجات پانے کا، یعنی کہ 5 شب قدر ملتی ہیں، ان میں سے ایک شب قدر ہوتی ہے جو 1000 مہینے سے بھی زیادہ اس کا ثواب ملتا ہے۔ یہ سمجھ لیجیے تو کتنے سال ہو گئے، ملٹیپلائی کر لیجیے گا خود ہی آپ۔ تو یہ مہینہ ہے۔ اور چاند رات جو ہوتی ہے دوستوں، وہ انعام والی رات ہوتی ہے۔ لوگ اس کو غفلت میں بتا دیتے ہیں، شاپنگ کرنے میں، خریداری کرنے میں۔ پہلے سے سارا انتظام کرنا ضروری ہے کہ چاند رات کو ہی خریدیں۔ اب کسی کا انتظام نہیں تو وہ ایک الگ بات ہے۔ تو وہ انعام بڑھتا ہے اس دن، اس رات یعنی کہ چاند رات کو تھوڑا سا وقت نکال کے عبادت میں بھی گزاریں، اللہ سے مانگیں، تو اللہ تعالیٰ ضرور آپ کی تمام دلی خواہشوں کو پوری کرے گا، ہر جائز تمنا کو پوری کرے گا، اور اللہ تعالیٰ آپ کو انشاءاللہ جو تو بخشے گا بھی، یعنی کہ آپ کو جہنم سے آزاد بھی کرے گا انشاءاللہ نے چاہے تو بس اللہ کو راضی کر لیجیے۔ یہ مہینہ دوستوں اس کو خالی مت جانے دیجیے گا، سونے میں مت گزاریے گا، موبائل میں وقت مت گزاریے گا، واٹس ایپ فیس بک میں بالکل مت لگیے۔ بس اپنی زبان کو اللہ کے ذکر سے تر رکھیے گا تاکہ اللہ راضی ہو جائے، اور تقوی پرہیزگاری ایسی اختیار کریے گا کہ رمضان کے بعد بھی آپ اسی طرح سے زندگی جئیں جیسے کہ رمضان میں 5 وقت کی نماز پڑھنا، قرآن کی تلاوت کرنا، اللہ سے ڈرنا، یہ سب کام رمضان کے بعد بھی کریے گا، رمضان سے پہلے بھی کریے اور رمضان میں بھی کریے گا۔ تو امید ہے دوستوں آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس کو شیئر ضرور کریے گا۔ ہم ملیں گے آپ سے انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔